अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार राहत और आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पीटीआई का जो तेज़ी से ग्राफ नीचे जा रहा है, जो मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही है, सोशल मीडिया जो पीटीआई की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी वो आज वीकनेस में तब्दील हो चुकी है। अब पाकिस्तान की अपोजिशन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो बड़ी जमातें सामने आई हैं, उनका नैरेटिव बहुत आगे बढ़ रहा है और पीटीआई का नैरेटिव पीछे की तरफ जा रहा है। और पीटीआई जिस नैरेटिव के ऊपर खड़ी थी एहतसाब के ऊपर, आखिर उसमें पीटीआई बुरी तरह से क्यों पिट रही है, इसकी वजह क्या है? क्या पीटीआई की कारकर्दगी ठीक नहीं? क्या गवर्नेंस के मामलात में इशू है? क्या पीटीआई जो 22 साल तक चूरन बेचती रही करप्शन के खिलाफ एक नैरेटिव का, क्या उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है? क्या मीडिया मैनेजमेंट पीटीआई का बड़ा मसला है? आज इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा मीडिया मैनेजमेंट कि पीटीआई की मीडिया मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या है। उस पे हम बात करेंगे कि पीटीआई क्या नहीं कर सकी और पीटीआई को क्या करना चाहिए था और पीटीआई क्या कर सकती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से बात बड़ी सिंपल है कि पूरी दुनिया के अंदर मीडिया मैनेजमेंट का मैकेनिज्म तब्दील हो चुका है। एक वक्त था, पाकिस्तान का एक चैनल था पीटीवी और चंद अखबारात थे, तो मीडिया मैनेजमेंट का मैकेनिज्म और था। आज जबकि 100 के लगभग न्यूज़ चैनल हैं और 400-500 अखबारात हैं छोटे बड़े, और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया है और सोशल मीडिया है और मीडिया की कई कंपोनेंट सामने आ चुके हैं। इन हालात के अंदर मीडिया ना सिर्फ एक बहुत फैल चुका है, ना सिर्फ एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया एक ओपिनियन मेकिंग का मजबूत तरीन टूल बन चुका है। रियासत का चौथा स्तून तो बहरहाल है ही। इन हालात के अंदर मीडिया मैनेजमेंट के तकाजे भी तब्दील हो गए। एक वक्त था कि प्रेस रिलीज के ऊपर गुजारा हो जाता था और एक दो पीआरओ रख के सारी चीज़ें चलाई जा सकती थी और चलाई जाती रही हैं। बहुत सारी लीडरशिप पाकिस्तान की ऐसी है जो पीटीवी के दौर की है, 2-3 अखबार और एक आधा चैनल उस दौर की है और उनकी आदतें अभी भी नहीं बदल रही। लेकिन अब मीडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक बहुत बड़े टूल और बहुत बड़ा साइंस में तब्दील हो चुका है। अब मीडिया मैनेजमेंट भी एक साइंस बन चुकी है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मीडिया मैनेजमेंट के मैकेनिज्म तब्दील हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी जब तक इसको तब्दील नहीं किया जाता, रवायती तरीकों से बाहर नहीं निकला जाता, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अच्छा, जायजा लेते हैं कि पीटीआई के क्या मसाइल हैं। पीटीआई का सबसे बुनियादी जो मसला रहा 2 साल के दौर में, पीटीआई के बहुत सारे लोग मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से तब्दील हुए। एक इशू ये था कि मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी एक अच्छा वज़ीर इत्तलात था, दबंग था, गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करता था, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। तब्दील करने की अभी तक वजह मालूम नहीं हो सकी और शायद फवाद चौधरी को खुद भी ना पता हो। फरदौस आशिक अवान मैदान में आई, उन्होंने भी बड़ी जुर्रत के साथ मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स लिए, मीडिया के साथ जो रिलेशन के इशू से उसको ठीक करने की कोशिश की और वो भी घर चली गई। वजह नामालूम, आज तक उन बेचारी को खुद भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। शिबली फराज साहब जो अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, सेनेटर हैं, टेक्नोक्रेट टाइप उनकी तबीयत है और वर्किंग भी उसी स्टाइल की है, मीडिया में एक एहतराम है, वो अब तशरीफ़ ला चुके हैं। जनरल आसिम बाजवा साहब उनके साथ तशरीफ़ लाए हैं। शहबाज गिल साहब तर्जुमान की हैसियत से वफाक के अंदर मौजूद हैं। पंजाब से वो देश के नाला उनको मिला था, अब वफाक के अंदर मौजूद है। तो एक बुनियादी वजह कि पीटीआई के अंदर जो एक इस्तेहकाम होना चाहिए कि कोई भी शख्स आए उसको पता होना चाहिए कि वो 3 साल के लिए आ गया और अब उसने एक प्लानिंग करनी है और उसने मीडिया मैनेजमेंट करनी है और उसको पता है कि वो कितनी देर तक है। जब एक शख्स को पता ही नहीं वो कितने दिन के लिए है और उसके ऊपर तलवार लटकती रहेगी कि किसी वक्त भी वो फारग हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि इन हालात के अंदर वो मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं कर सकता, वो तो अपनी सीट बचाने में लगा रहेगा। एक ये फियर है जिसने पीटीआई को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। दूसरा, पीटीआई के चूँकि लीडर का एक स्टाइल है बड़ी बड़ी बातें करना और बहुत बड़े बड़े बयान देना, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देना, खुद कुछ बम्बार बन के गुफ्तगू करना और हवाई फायरिंग करना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो उसके तमाम जो तर्जमान हैं उन्होंने भी उसी अंदाज को फॉलो किया है। ये मीडिया मैनेजमेंट के लिए एक जहर कातिल होता है कि मीडिया मैनेजर्स जो हैं वो इस तरह की बातें करें। उन्हें मीडिया को साथ लेके चलना होता है और मीडिया को प्यार मोहब्बत के साथ साथ चलाना होता है। मीडिया के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती, मीडिया के साथ दोस्ती की जाती है। साथ ही साथ एक पीटीआई का बहुत बड़ा मसला वो ये था कि आते ही पीटीआई ने जो मीडिया
جس میڈیا نے پی ٹی آئی کو اپنے سر کے اوپر سوار کر کے اقتدار تک لے کے آیا، اسی میڈیا کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اور میڈیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس نتیجے تک پہنچ گئی کہ اب میڈیا ورسز پی ٹی آئی ایک لڑائی کی کیفیت، اور میڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جو قتل کرنے جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ایجنڈے میں میڈیا کا خاتمہ شامل ہے۔ یہ ایک احساس میڈیا کے تمام ورکرز اور مالکان تک موجود ہے۔ اچھا، جنرل عاصم باجوہ صاحب کو ایڈ کیا گیا، بڑی اچھا اضافہ تھا، خوبصورت اضافہ ہے، بلکہ اس سے پہلے یوسف بیگ مرزا صاحب ایک بڑے منجے ہوئے میڈیا مینیجر ہیں، وہ فارغ ہو گئے، طاہر خان فارغ ہو گئے، افتخار دورانی فارغ ہو گئے، اس کے علاوہ کئی لوگ فارغ ہو گئے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ چلو وہ فارغ تو ہو گئے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایک انسیکیورٹی ہے پی ٹی آئی کے اندر، جس کی وجہ سے لوگ وہ اس طرح کی پلاننگ نہیں کر پاتے۔ لیکن آج بھی جس حالات میں بات کر رہا ہوں، آج بھی صوبوں کے ڈی جی پی آر سے لے کے، مثال کے طور پر پنجاب کا ڈی جی پی آر ہے، سیکرٹری انفارمیشن ہے، سی ایم کا پی آر او ہے، سی ایم کے میڈیا کے لوگ ہیں، ٹیم ہے ایک پوری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی پی آر کے لوگ ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، جن کا ایک ہی کام ہے پنجاب گورنمنٹ کی میڈیا مینجمنٹ کرنا۔ پھر کے پی کے اندر چلے جائیں، کے پی کے اندر بھی یہ سارا سیٹ اپ موجود ہے۔ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں بھی اسی طرح ڈی جی پی آر، سیکرٹری انفارمیشن اور نیچے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ پھر آپ پی ٹی آئی کا اپنے میڈیا سیل کی طرف چلے جائیں، اس میں بہت زیادہ اور بڑی تعداد موجود ہے۔ عائشہ بھٹا صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، جمشید چیمہ صاحب ہیں، اعظم ملک ہے، کمل شوذب ہے، سینیٹر جاوید صاحب ہیں، شوکت بسرا ہیں۔ یہ صوبے کے اندر اور مرکز کے اندر ترجمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، یعنی آپ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے سینکڑوں کی تعداد میں ترجمان رکھے ہوئے۔ یعنی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے ترجمان ہیں، جو سینئر صحافیوں کی تعداد ہے شاید اس سے کم ہے۔ تو اگر ایک ترجمان کو ایک صحافی کے اوپر لگا دیا جائے کہ آپ نے صحافی کو خوش کرنا ہے، اس کو انگیج رکھنا ہے اور اس کو راضی رکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کنونس کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ صحافیوں کی تعداد کم اور ترجمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن وہ ترجمان کرتے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے۔ وہ ترجمانی کا نوٹیفیکیشن لیتے ہیں، فیس بک کے اوپر ڈالتے ہیں کہ میں ترجمان بن گیا، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر میڈیا کو رگیدنا اور اپوزیشن کو رگڑنا وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ وہ کسی جرنلسٹ سے رابطہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، کسی سے رابطے نہیں کرتے۔ یہ میڈیا مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا فلا ہے جو پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی، آج ویکنس میں بدل گئی۔ جب اپوزیشن چاہتی ہے اور جب اینٹی پی ٹی آئی لوگ چاہتے ہیں، وہ ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں عمران خان کے خلاف، یو ٹرن کا، اس کے کسی بلڈر کا، کسی غلطی کا، اور عمران خان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی وہ اپوزیشن کی، نون لیگ کی بہت بڑی خوبی بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نون لیگ کے پاس میڈیا مینجمنٹ کا میکینزم موجود ہے۔ نون لیگ کے پاس پرویز رشید موجود ہے، مریم اورنگزیب موجود ہے، ملک احمد خان موجود ہے، طلال خان موجود ہے، دانیال موجود ہے۔ ان کے پاس ایک پورا سسٹم موجود ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ فیئر کم از کم نہیں ہے کہ ہمیں 5 دن کے بعد نکال دیا جائے گا۔ وہ پرماننٹ بیسس پہ پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ کو لے کے چلتے ہیں۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نون لیگ کا بڑے سے بڑا بلنڈر پی ٹی آئی کی خوبی نہیں بن پاتا، کیونکہ پی ٹی آئی کی میڈیا مینجمنٹ زیرو ہے، اور پی ٹی آئی کی چھوٹی سی غلطی نون لیگ کا بہت بڑا خوبی بن جاتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ وہ مینوپولیٹ ایسے کرتے ہیں، وہ میڈیا مینجمنٹ ایسی کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے۔ یعنی نون لیگ ایک اٹیک کرتی ہے، پی ٹی آئی ایک ہفتہ صفائیاں دیتی ہے، پھر نون لیگ دوبارہ اٹیک کرتی ہے، پھر پی ٹی آئی صفائیاں دیتی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی ڈیفینسو پوزیشن پہ کھیل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، آپ کہہ لیں۔ اپوزیشن کے لیے تو پی ٹی آئی کا سٹائل بہت ٹھیک ہے، مار داڑ والا، لیکن گورنمنٹ کے اندر آ کے وہ اپوزیشن والے سٹائل سے نکلنا پڑتا ہے، پھر رسپانسبلٹی کی اسٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا ایشو جو پی ٹی آئی کا مسئلہ بنا، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بیچنا تھا گورنمنٹ کے اندر آ کے، وہ پی ٹی آئی نے نہیں بیچا۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ اپوزیشن کے اوپر ایک حد تک تنقید کر سکتے ہیں، ان کی برائیاں ایک حد تک آپ سامنے لا سکتے ہیں، آپ کو اپنی کارکردگی لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے، اس کو سیل کرنا ہوتا ہے اگر کارکردگی ہو تو۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 2 سال صرف اپوزیشن کو، نون لیگ کو برا بھلا کہہ گزار دیا۔ اب لوگ اس پہ بالکل ہی اگ گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اپنی سودے بازی ہے، کوئی چیز اپنا سودا ہے
کوئی چورن ہے تو وہ بیچو، کوئی کارکردگی کی بات ہے تو وہ بیچو. نون لیگ کی کوئی خامی آپ کی خوبی کیسے بن سکتی ہے؟ اگر نون لیگ بری تھی ٹھیک ہے، زرداری بہت برا تھا، کرپٹ تھا، پھر بھی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. سوال یہ ہے کہ آپ کون ہو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہو؟ معیشت میں بہتری کیسے آپ نے کی؟ آپ نے 3 کروڑ نوکریز دینی تھی، وہ کدھر گئیں؟ آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، وہ کدھر گئے؟ لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیلیور کیا اس کی طرف آئیں، پوائنٹ سکورنگ سے نکلیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن رہا ہے گورنمنٹ سائڈ کا. سوشل میڈیا کے اندر پی ٹی آئی بطور پارٹی اور گورنمنٹ کا جو سیل ہے وہ بالکل ناکام ہو گیا. اور جو گورنمنٹ کا اپنا میڈیا مینجمنٹ کا پورا سسٹم ہے، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جس میں پی آئی او ہے، جس میں سیکٹری انفارمیشن ہے، جس میں باقی لوگ ہیں، وہ ایک روایتی سرکاری ایک ہینڈ آؤٹ سسٹم ہوتا ہے. اصل میں میڈیا مینجمنٹ آپ کے لائل اور پارٹی کے جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں، جو اپنی ٹیم ہوتی ہے وہ چلاتی ہے. وہ آپ کی ٹیم نظر نہیں آئی. اچھا، پھر ایک گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے پی ٹی وی. پی ٹی وی کے اندر جو نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں، جو پی ٹی وی کارپوریشن کو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں بدل چکے ہیں. راجہ ارشد صاحب ہیں، ایم ڈی ایک آئی ٹی کے صاحب ہیں، عمر منظور صاحب جو ایم ڈی پی ٹی وی ہیں. ان تمام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے نیریٹو کو کس طرح لے کے چلنا ہے، گورنمنٹ کے نیریٹو کو اوپر اٹھانا کیسے ہے، اور اپوزیشن کو کارنر کیسے کرنا ہے. بلکہ ظلم تو یہ پی ٹی آئی نے کیا کہ پی ٹی آئی پی ٹی وی کے اوپر یعنی یہ ارادہ رکھتی ہے، اور اس کا آغاز فواد چوہدری صاحب نے کیا کہ اس پہ اپوزیشن کو بھی ٹائم دیا جائے، تاکہ عمران خان صاحب کو گالیاں جو پرائیویٹ چینلز کے اوپر پڑھ رہی ہیں اس کو ملٹی پلائی کر کے پی ٹی وی کے اوپر بھی پڑھنی چاہیے، اور وہ پی ٹی وی کے اوپر بھی پڑھ رہی ہیں. اب پی ٹی آئی اتنی لبرل ہو گئی ہے گالیاں کھانے میں، وہ چاہتی ہے کہ سرکاری خرچے کے اوپر بھی ان کو گالیاں پڑھنی چاہیے، اور وہ پی ٹی وی کے اوپر بھی اپوزیشن سے پی ٹی آئی گالیاں کھاتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، پھر جو سٹائل ہے تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز کا، ان کی ایک تربیت کی پوری ضرورت تھی، ان کے ترجمانوں کی ایک تربیت کی پوری ضرورت تھی، اور جو میڈیا مینجمنٹ کا ایک میکنزم ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اب پریس ریلیز میڈیا مینجمنٹ نہیں چل سکتی. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں کمپیکٹ ہے میڈیا مینجمنٹ میں، کیوں تھوڑی سی آگے ہے، اور پی ٹی آئی اب گورنمنٹ کے اندر آ کے پیچھے کیوں ہو گئی. ایک تو سٹائل ہے. دوسرا سب سے بڑا ایشو جو یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کو چاہیے یہ تھا کہ وہ روایتی میڈیا مینجمنٹ سے نکل کے انڈائریکٹ میڈیا مینجمنٹ میں آگے آئے، نئے اور جدید طریقے جو ہیں ان کو آزمائے. انڈائریکٹ میڈیا مینجمنٹ جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا شخص پریس ریلیز کی بجائے اس کے کہ عمران خان کی پریس ریلیز آئے کہ میں بہت اچھا ہوں، اس کی نسبت دوسرا شخص یہ کہے کہ عمران خان بہت اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کیا. لیکن یہاں پہ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ڈیڈ سپورٹر تھے، جو زبردست لوگ تھے، جس میں حسن نثار جیسے لوگ، ہارون رشید جیسے لوگ، اور ہمارے جیسے لوگ، یہ تمام کے تمام لوگ توبہ طائب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کیوں کی، بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دیتے نظر آ رہے ہیں. توفیق بٹ صاحب جیسے لوگ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے؟ نہ آپ کا اپنے ساتھیوں سے رابطہ، نہ آپ کا اپنے مخالفوں سے رابطہ، نہ عام جرنلسٹ جو نیوٹرل ہیں ان سے رابطہ، نہ آپ کسی کو کنونس کرتے ہیں. آپ اقتدار کے مزے میں آنکھیں بند کر کے اور مست ہاتھی کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور یہ وقت اقتدار میں گزرتے ٹائم نہیں لگتا. اچھا، یہ تو گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کے مسائل تھے میڈیا مینجمنٹ کی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی تباہی ہو رہی ہے. اگر کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے. لیکن دوسری طرف نون لیگ کی بہتر میڈیا مینجمنٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جب بھی گورنمنٹ بنی، ان کی ایک پارٹی کی میڈیا مینجمنٹ کی ٹیم ہے، وہ سرکاری میڈیا مینجمنٹ کے اوپر ڈومینیٹ وہ کرتی ہے. ان کی اپنی جو لائل لوگ ہیں، جس میں پرویز رشید ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، پہلے مشاہد حسین ہوا کرتے تھے، اب دانیل عزیز، طلال چودھری، یہ پورا ان کی ٹیم ہے 6-7-8 لوگوں کی، جن کو پرویز رشید ہمیشہ سے ہیڈ کرتے ہیں. تو پرویز رشید صاحب کو پتہ ہے کہ میڈیا کی فیلڈنگ کیسے سیٹ کرنی ہے، پی ٹی آئی کو کیسے ٹف ٹائم دینا ہے، اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیسے کرنا ہے، کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور پھر ان کو کانفیڈنس دینا ہے کہ بھئی آپ کو فارغ نہیں کیا جائے گا، آپ ایک پلاننگ کریں اور آپ ایک جہاد سمجھ کے لڑیں. تو جب پرائیویٹ ٹیم جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے تو پھر سرکاری ٹیم بھی ان کے ساتھ اسی اسپیرٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ نون لیگ کے دور میں ایک پی آئی او میسر آئے جو ڈان لیگز میں جن کا نام آ گیا راؤ تحسین.
تو وہ ایک ایسا زبردست آدمی تھا کہ اس نے نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ بہت زبردست اس لیے کر دیا کہ اس کو پارٹی کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی اپنی ٹیم کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو ٹیم ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے سرکاری ٹیم کے اوپر. تو جب آپ سرکاری ٹیم کو آل ان آل بنا دیں تو اپنی پارٹی کے جو لائل لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیں تو پھر اسی طرح تباہی ہوتی ہے جیسے پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے. پھر نون لیگ کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے پیڈ بہت سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں. بہت سے جرنلسٹ 25 سے 30 جرنلسٹ ایسے ہیں جو مستقل بنیادوں کے اوپر ان کے ساتھ ہیں. 35 جونیئر صحافی جو ان کے میڈیا سیل کا حصہ ہیں. 50 بلاگرز ہیں جو مستقل طور پہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. 200 اعزازی طور پہ بلاگرز ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ممبرز کی تعداد ہزاروں میں ہے جو اس کے علاوہ ہے. اچھا اسی طرح میں پیپلز پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے اس کی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی فرت اللہ بابر صاحب ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, مرزا وہاب ہیں, قمر زمان قائرہ ہیں, مصطفیٰ کھوکر ہیں, سینیٹر مصطفیٰ کھوکر ہیں, منور انجم ہیں, یہ اس طرح چودھری منظور صاحب ہیں. یہ وہ ٹیم ہے ان کی میڈیا مینجمنٹ کی جو پرماننٹ بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جب بھی پیپلز پارٹی آتی ہے تو پیپلز پارٹی کے جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں اور یہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں بلکہ لیڈ کرتے ہیں اور ان کے زیر اثر گورنمنٹ کی سرکاری ٹیم ہوتی ہے. چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کا جو اپنا میڈیا سیل جو اپنے لوگ ہوتے ہیں جو 10-20 سال سے چل رہے ہوتے ہیں میڈیا کو ساتھ لے کے, ان کو پتہ ہے کہ کون میڈیا کا شخص جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے, کون مخالف ہے, کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. سرکاری لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جس طرح پی ٹی آئی نے وزار صاحب کو پنجاب کے اندر لا کے بٹھا دیا جس کو خود ورکروں کا نہیں پتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, کون ساتھ ہے کون مخالف ہے, کون سا جرنلسٹ ہے جس نے پچھلے 10 سالوں میں مار کھائی ہے ہمارے لیے, کون سا جرنلسٹ ہے جس نے مخالفت کی ہے. تو وہاں پہ کھوتا گھوڑا بس برابر ہوا ہے. اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس پہ کھوتا گھوڑا برابر ہے. تو جب تک آپ ان ساری چیزوں کا خیال نہیں کریں گے آپ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے, آپ کا نیریٹو اسی طرح کمپرومائز ہوتا رہے گا. یہ بس چند گزارشات تھی کہ پی ٹی آئی آج ذلیل کیوں ہو رہی ہے میڈیا مینجمنٹ کی وجہ سے. تمام ٹولز پاس ہونے کے باوجود, تمام وسائل پاس ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کی مینجمنٹ کی وجہ کیا ہے اور میڈیا مینجمنٹ کی زیرو کارکردگی کی وجہ کیا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر پی ٹی آئی کے حضرات تک پہنچے تو یقیناً آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے تاکہ آنے والے آپ کے دن بہتر ہو سکیں اور میڈیا مینجمنٹ کا جو ہر گورنمنٹ رونا روتی ہے جانے کے بعد وہ آپ رونا روتے ہوئے ہمیں نظر نہ آئے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.